बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। Let's look at the top stories today. इख्तियारात छिन जाने का डर या वसाइल समेटने की हवस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक बयान ने पाकिस्तान की सियासत में तूफान उठा दिया है। क्या नई इंतजामी इकाइयां और सूबे बनाना वाकई हमारे सियासतदानों को नापसंद है? मशरिक़ वस्ता में जंग का खतरनाक फैलाव, अमेरिका और इसराइल की तरफ से अहम तंसीबात को तबाह करने की धमकियां और गजा अमन बोर्ड की शराइत यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। क्या कौमी टीम सीरीज बराबर कर पाएगी या व्हाइट वॉश का दाग लेकर वापस लौटेगी? टॉप स्टोरीज आपने जान ली। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद सियासी हलकों में मची हलचल की, क्योंकि खुद को जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले ये रहनुमा इख्तियारात की तकसीम के निज़ाम से भागते हैं। शायद इसलिए कि हमारे ये हुक्मरान अवाम की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम, बढ़ती हुई आबादी, कम होते वसाइल और रोज़ बरोज़ बढ़ते मसाइल का वाहिद हल है। लेकिन पाकिस्तान में 2014 के बाद से ना तो बल्दियाती इंतखाबात कराने की जहमत की गई और ना ही कभी नए इंतजामी यूनिट्स बनाए गए। हालांकि 50 बरसों में मुल्क की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ चंद बड़े शहरों को सड़कें बनाकर तरक्की का मॉडल बनाने वाले हमारे ये खुद साख्ता रहनुमा जमीनी हकाइक से बिल्कुल बेखबर हैं। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने नए सूबों और यूनिट्स के कयाम पर क्या बातें की? आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। एक कैसी बदनसीबी है, जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है। करप्शन जकड़ चुका है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की मईशत, माशरत सब उसके हाथों दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों ने इसको मंडी बनाने की कोशिश की है उनका एहतसाब किया जाए। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बदतरीन 4 साल है। हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले से ज्यादा गरीब है। हर घराना गरीब है। हर शख्स के पास हकीकी मानों में जो आमदन है उसमें कमी वाक़ हुई। जो बेरोजगारी है वो 21 साल की बदतरीन सतह पर है। मुल्क के अंदर गुर्बत जो है उसकी सतह भी बदतरीन सतह पर चली गई। पिछले 1-2 दिन में मुल्की जो निज़ाम है इस पर हुकूमत के अपने लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। वैसे तो मौसम भी अच्छा था, लेकिन कल से किसी ने पाकिस्तान का मौसम खराब करने की कोशिश की है। लेकिन इस शख्स ने यहाँ वही हरकत की है, वो यूनिट बनाने वाली सारी बातें कर, जिसकी तुम पैरवी कर रहे हो, जिसकी तुम वकालत करके उनको बदनाम कर रहे हो। उनकी हुकूमतें तो पाकिस्तान में 50 साल से हैं और वो 50 साल जो हुकूमतें कर रहे हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है तो पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला क्यों कर रहे हो? दूसरी जानिब पुराने दौर में जकड़ा हमारा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम इस हाईटेक दौर में भी किसी बादशाही कचहरी का मंजर पेश करता है। रेड टेप और दफ्तरी की काहली का जहर इस सिस्टम की रगों में उतर चुका है और बेचारा आम शहरी तालीम, सेहत और पुलिस के दरवाजों पर धक्के खाने पर मजबूर है। सवाल ये है कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाले जिन मुल्कों ने फलाह पाई है उन्होंने इंतजामी मरकजियत को खत्म करके इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए हैं। भारत में 28 सूबे, तुर्किया में 81 सूबे और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी 34 सूबों के साथ अपना निज़ाम चलाया जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान इतनी शदीद पसमानदगी के बावजूद नए सूबों के कयाम से क्यों गुरेजा है? इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। 3 वफाकी वुज़रा और DGISPR ने कहा है कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, रीसेट करने की फौरन जरूरत है। आपके ख्याल में जो मेन 2 लीडिंग पार्टीज हैं वो तो इसको सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज दे आर द बेनिफिशरीज, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जी, सबसे पहले तो बात यह है, जो मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी है उसमें DGISPR ने ये नहीं कहा कि इट नीड्स अ रीसेट। उन्होंने ये कहा है कि ये सियासतदानों के लिए मामला है और इसको आइन के मुताबिक तय करना चाहिए। जो रीसेट वाली बात है वो तो नकवी साहब ने की थी। लेकिन वो उन्होंने ये जरूर कहा था कि सिस्टम जो है इट इज नॉट वर्किंग, ये तो उन्होंने कहा था। बाकी उन्होंने कहा था कि यस, ये पॉलिटिशियंस का काम है इसको अमली जामा पहनाना। जी, उन्होंने कहा था कि इसको जो मौजूदा वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिकत में देखना चाहिए।
لیکن ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا میرے خیال میں فیئر نہیں ہے، جو میری ریڈنگ ہے کم از کم، کہ جو آرمی کا آفیشل اسپوکس مین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ٹھیک یہ ہے۔ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب کو بھی کوئی ایسا کردار ملا ہوا ہے جو کہ در حقیقت بظاہر نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ اس پروپوزل کو سپورٹ کریں گی؟ جی میرا نہیں خیال ہے وہ سپورٹ کریں گی، اور جو 18ویں ترمیم ہے اس میں پروونسز کو اسٹرینگتھن کرنے کا جو عرصہ دراز سے ایک معاملہ چلا آ رہا تھا، احساس کمتری اور احساس محرومی کا، وہ امپلیمنٹ ہوا۔ بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ساری آرگیومنٹس ہمیں بتائیں گی کہ ان کو مرج کرنا بہت ضروری ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو وہاں پورا جو گنگا ہے وہ ایک طرف بہہ رہی تھی، اب وہ گنگا جو ہے یک لخت الٹی بہہ رہی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کلیئرلی یہ بات ان کو سمجھانی پڑے گی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ پاپولیشن زیادہ ہے اور اگر صوبے بن گئے تو وہ کم ہو جائے گی، یہ بذات خود کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ وہ کلیئرلی بتائیں وہ سٹیپس کیا ہیں جس سے گورننس بہتر ہوگی، جس سے لوگوں کی اپنی دہلیز پہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ وہ تو ابھی تک کسی قسم کے سامنے نہیں آئے۔ تو آپ کے خیال میں پھر کیا سولوشن موونگ فارورڈ؟ ٹو پرونگڈ سولوشن سجیسٹ کیے جا رہے ہیں، ایک تو یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے نیو پروونسز، اور دوسرا یہ کہ ہم لوکل باڈی سسٹم کو اسٹرینتھن کریں۔ واٹ از دا بیٹر آپشن ان دونوں میں سے؟ جی میرے خیال میں واضح طور پر جو لوکل گورنمنٹ ہے، اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صوبے بڑھا کے یہ لوکل گورنمنٹ کی جگہ لے لیں گے تو یہ ایک فضول سوچ ہے، جو دنیا میں پاکستان سے بہت انہی کے آرگیومنٹ استعمال کرتے ہوئے دنیا میں ایسے ملک جو پاکستان سے بہت چھوٹے ہیں ان کی بھی ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے، میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ کاؤنٹیز کے نام سے ہوں، چاہے وہ کینٹونز کے نام سے ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ناگزیر ہے۔ تو یہ ایک فضول کوشش ہے میرے خیال میں، جو انتظامی حلقے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کہ صوبے کریٹ کرنے سے ساروں کے مسئلے جو ہیں ان کے دہلیز پہ حل ہو جائیں گے۔ آپ جتنے مرضی صوبے بنا لیں، لوکل گورنمنٹ کا پھر بھی ضرورت بھی رہے گی، اور وہ واضح طور پر آنا بھی ان کو پڑے گا، اور یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صوبہ بڑھا دیں تو آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اوائڈ کر لیں۔ تو اصل بات ہی ساری لوکل گورنمنٹ کی ہے، اور وہی ہماری اشرافیہ کو اور ہماری انتظامیہ کو اچھی نہیں لگتی۔ آرٹیکل 230 کی بات کرتے ہیں، جس کے مطابق اگر آپ نے نئے صوبے بنانے ہوں تو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں آپ کو 2/3 کا اپروول چاہیے۔ اگر یہ اچیو نہ ہو سکے، ہمارے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ جی قانونی ضابطے کے مطابق تو دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو کامنٹ تھی کہ یہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے، وہ کافی مطلب عقل مندی پہ بیس تھی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے وقت کہ اس مشکل وقت میں ہم آئین سے زیادہ دور نہ جائیں۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم اس طرح سے کروا لیں گے، اس طرح سے کروا لیں گے، یہ میرے خیال میں پاکستان میں اب اس طرح کے تجربات جو ہیں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A میں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس کس طرز کی بنانی ہے اور ان کے پاس کیا اختیارات رہنے ہیں، تو یہ جو فضول باتیں ہیں چیپٹر لانے کی اور یہ چیزیں، یہ سب کچھ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں چیپٹر ہے، آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پر لوکل گورنمنٹس کے کیا حالات ہیں۔ تو ابھی کیس لا ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس میں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو بھی اس کی انٹرپریٹیشن میں جو اینڈ کا لفظ ہے وہ یہ انٹرپریٹ نہیں کر رہے۔ تو کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو ناٹ اوور ڈیوالو ناٹ اینڈ سینٹرلائز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ اسینشلی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے کہ اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں، یعنی جو بھی قانون آپ بتائیں گے انکلوڈنگ امینڈمنٹس، وہ مزید ڈیولوشن کی طرف جا سکتے ہیں، وہ سینٹرلائزیشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یہ انہوں نے صوبوں نے، اور یہ جو خاندانی راج ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کو تباہ کرنے کے لیے ان کے قوانین میں لکھا ہوتا ہے یہ ایکٹ ہم بنا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن 140A کی پاسداری کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے ہم سب کچھ سینٹرلائز کر رہے ہیں۔ تو یہ کورٹس نے ابھی تک اس کو اوائڈ کیا ہے۔ سب سے بڑے مجرم اس میں ثاقب نثار صاحب ہیں، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے بہت اچھے فیصلے کو سیٹیسفائڈ کر کے اور ان کو اجازت دے دی کہ آپ جو مرضی کریں۔ اس کے بعد پھر چاروں صوبوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی۔ اب وہ پتہ نہیں کدھر ہے صاحب، وہ جو بابا ڈیم تھا، وہ ان کو چاہیے اب آ کے جواب دینا کہ وہ کدھر گئی اب لوکل گورنمنٹ ساری۔ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی اجارہ داری کی بات کی تھی، اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی اس کو ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی پنجاب کو تقسیم کر دیں
اور PMLN کہتی ہے کہ نہیں جی پہلے سندھ کو تقسیم کرنا چاہیے. اف وی موو فارورڈ ان دس ڈائریکشن, بہترین فارمولا کیا ہے چھوٹے یونٹس بنانے کا آپ کے خیال میں؟ جی چھوٹے یونٹس کا تو بات ہم کر چکے ہیں, وہ تو آئین میں جس طرح اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A, اس میں کوئی آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اختیارات جو کون سے ہیں, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی, آپ جو ہے لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو کریں. کن کو؟ یہ ڈپٹی کمشنروں کو نہیں, جو PMLN کا شوق ہوتا ہے, یہ فیکٹری کی طرح چلاتے ہیں اپنی سیاست, ان گیٹ, ان پاس, آؤٹ پاس, اور کنڈا لگا ہوا ہے, اور اس طرح سے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن در حقیقت کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی شوڈ بی ڈیوالوڈ ٹو elected representatives, not deputy commissioner, not assistant commissioner, not DPO. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ دانیال عزیز صاحب فار یور ویلیوبل انپٹ اینڈ انالیسس. اب قانونی پہلو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈاٹ اور معروف ماہر قانون احمد بلال محبوب صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بات کرتے ہیں آئینی شک 239(4) کی, جس کے مطابق اگر آپ نے صوبے کی باؤنڈریز چینج کرنی ہے, آپ کو صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں دونوں میں 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر ہم نے اس کو بائی پاس کرنا ہو, سو وٹ کائنڈ آف آپشنس ڈو وی ہیو اویلیبل, بیکاز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے اچیو کرنا. بہت شکریہ. دیکھیے, اگر اتفاق رائے کے بغیر ہی چیزوں کو امپوز کرنا ہے تو اس کے تو نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. جمہوریت میں, اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کا جمہوری نظام کے تحت بنا ہوا ہے, اس کا ایک آئین ہے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو کسی طرح سے سرکموینٹ کرنا چاہیں تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس آئین کے اس آرٹیکل کا, جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, اس کو 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ اس کے اندر ترمیم کر دے کہ صوبائی اسمبلیوں کا 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس کرنا لازمی نہیں ہے, اور یہ صرف پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی سے ہو سکتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کر بھی لیا جائے اور عوام کی ناراضگی صوبوں میں مول لے بھی لی جائے, تو پھر بھی کیا یقین ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی مل جائے گی؟ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اور صوبوں کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے کیا جائے, اس کا موقع دیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے. اوکے سر, 18th امینڈمنٹ کی بات ہے جس کا مین پرپز اختیارات کی ڈیوالومنٹ تھا. کیا ہمارے آئین میں اس ٹائم ایسی کوئی شک موجود ہے جو صوبوں کو فورس کرے کہ وہ مالی اور انتظامی اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو منتقل کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا مقصد ڈیولوشن ہے. ڈیولوشن کبھی انہوں نے کہا نہیں ایکسپریسلی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے بہت زیادہ ایسرٹ کرنے لگ گئے ہیں اور وہ مرکز کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے, بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں, تو ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے مقام پہ لانے کے لیے مزید صوبے تشکیل دیے جائیں. لیکن اگر مقصد ڈیولوشن ہو تو پھر ہمارے پاس آرٹیکل 140A تو موجود ہے. اس کی میرے خیال میں مزید تشریح کرنی چاہیے آئین کے اندر, اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات کیا ہوں گے اور ان کو کتنے % وسائل دیے جائیں گے ڈیولپمنٹ کی مد میں, ٹوٹل ڈیولپمنٹ آف دی پروونس کے لیے. تو یہ اگر آئینی ترمیم کی جائے, جو کہ بہت ضروری ہے کرنا, تو پھر شاید مقامی حکومتوں کا نظام سٹرانگ بھی ہو جائے, افیکٹو بھی ہو جائے, اور اس کی وجہ سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں, اور پھر شاید صوبے بھی اتنے طاقتور نہ رہیں کیونکہ ان کے کچھ اختیارات مقامی سطح تک منتقل ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں صحیح راستہ تو یہ ہے, بجائے صوبوں کو کریٹ کرنے کے مشکل راستے کا انتخاب کیا جائے. سر, یہ 140A جو ہے یہ ایک آئینی شک ہے جس میں لوکل گورنمنٹ کی کریشن کی بات ہے, لیکن ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. پنجاب میں لاسٹ ٹائم 2014 میں الیکشنز ہوئے تھے, تو واٹس یور کامنٹ آن دس سچویشن؟ دیکھیے, یہ جو شک ہے نا 140A,
یہ جو آرٹیکل 140A ہے یہ ایک وش لسٹ ہے. وش لسٹ بھی نہیں ہے کہ وش کی 4-5 لائنیں ہیں, تفصیلات نہیں ہیں. جس طرح صوبائی حکومت اور صوبائی صوبوں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے آئین کے اندر, اور وفاقی حکومت کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے. اگر مقامی حکومتیں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہیں جو کہ وہ ہیں, تو پھر ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی تفصیلات آئین میں ہونی چاہیے. چند مائنر تفصیلات کو صوبوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیں, لیکن ٹوٹلی اس کی تفصیلات کو صوبوں کے حوالے کر دینا اور اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ صوبے اپنے اختیارات سے اور اپنے وسائل سے دستبردار ہو کے مقامی سطح پہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے یہاں پہ کبھی انتخابات نہیں ہوتے, ہو جائیں تو حکومتیں برخاست کر دی جاتی ہیں. قانون ایسا بنایا جاتا ہے کہ صوبوں کے مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات نہ ہوں. تو میرے خیال میں ضروری ہو گیا ہے کہ انڈیا کی مثال کو سامنے رکھ کے, انہوں نے بھی 45 سال کے بعد یہی کیا تھا کہ اپنے آئین کے اندر ترامیم لائے تھے مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا, اور یہ کریں گے تو پھر شاید یہ مسئلے جو اس وقت سر اٹھا رہے ہیں گورننس کے, کہ گورننس کلیپس کر گئی ہے, وہ شاید حل ہو جائے. آپ کا یہ خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو گراس روٹ لیول پہ امپاور کرنا ایک بہتر طریقہ کار ہے کمپیئر ٹو دا کریشن آف پروونسز, لیکن obviously جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں ان میں یہ کیا گیا ہے. اگر ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو آپ کے خیال میں بیسٹ میکنزم کیا ہے نئے پروونسز بنانے کا؟ جیسے کہ پاکستان میں اب 4 پروونسز ہیں اس ٹائم, اگر ان کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہو, what is the best way forward to implement that? دیکھیے, اس کے لیے جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ کو انڈیا کی مثال دوں گا. انڈیا میں جو نئے اسٹیٹس کی ری آرگنائزیشن ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا تھا. پارلیمنٹ نے یہ کمیشن بنایا تھا, اور اس کمیشن نے 1953 سے 1955 تک 2 سال کام کیا, اور پھر اس نے اپنی ریکمنڈیشن بنائی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے. انڈیا کے جو ایشوز تھے جن کی وجہ سے لوگ مزید اسٹیٹس کا مطالبہ کر رہے تھے, تو پھر یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوا یہ ان کی ریکمنڈیشن, اور پارلیمنٹ نے پھر اس کو 1956 میں اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس کیا, اور اس کے بعد پھر یہ نئی اسٹیٹس تشکیل دی گئیں, اور یہ 14 اسٹیٹس تھیں اس وقت بھی. ان کو پھر 28 گریجولی ہوئیں, یعنی ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد کچھ نئی اسٹیٹس کریٹ ہوتی رہیں, اور آخری اسٹیٹس پہ جو تبدیلی ہوئی وہ 2019 میں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ دیکھیے نا اس پہ کتنا پیریڈ صرف ہوا. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں, ہم تو 27ویں آئینوی ترمیم بھی 5 دن میں کر لیتے ہیں, جس میں نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا, ملٹری کا نیا نظام بھی تشکیل پایا, اور اکاؤنٹیبلٹی کی بھی نئی چیزیں شامل کی گئیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت کرٹیکل اور حساس معاملات ہیں, اس کے بارے میں اچھی طرح بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آفٹر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے کمیٹی نے کوئی تقریباً 1 سال اس کے اوپر غور کیا تھا, 10 ماہ تک غور کیا تھا, اور 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں. تو یہی کام کرنا چاہیے. جلدی میں کریں گے تو خرابی کا امکان ہے. ٹرو, ہیسٹ میکس ویسٹ. لیکن آپ نے جیسے انڈیا کی اگزامپل دی تو وہاں پہ لنگوسٹک بیسز بھی تھیں نئے صوبوں کی کریشن پہ, جیسے کہ تیلگو بولنے والے جو لوگ تھے دے وانٹیڈ اے سیپریٹ پروونس. سملرلی پاکستان میں جو سرائکی بیلٹ ہے دے وانٹ اے سرائکستان. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا طریقہ کار ٹھیک تھا, تو پھر کیا پاکستان کو بھی یہ لنگوسٹک بیسز پہ اور ان ایتھنک بیسز پر ڈویژنز کرنی چاہیے؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں, دیکھیے میں تو پروسیجر کی بات کی ہے. وہاں پہ جو ٹریگر تھا نئے پروونسز کی کریشن کا وہ لینگویج تھی. وہاں پہ بہت سی لینگویج ہیں, اور خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا والے لوگ اپنی لینگویجز کے بارے میں جو 3-4 لینگویجز ہیں وہ بہت سینسیٹیو تھے. اور 1953 میں وہاں پہ ساؤتھ میں ایک بھوک ہڑتال ہوئی تھی جس میں ایک سیاسی کارکن کی ہلاکت ہو گئی تھی. اس کے بعد وہاں فسادات پھوٹ پڑے تھے. تو وہاں پہ جو نئے پروونسز کا ٹریگر تھا وہ لینگویجز تھے. اس لیے موسٹلی جو پروونس وہاں بنے ہیں, اسٹیٹس بنی ہیں, اس کی بنیاد لینگویج ہے. لیکن ہمارے ہاں
آپ سرائکستان کا آپ نے ذکر کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ سرائکستان، میرا خود اس علاقے سے تعلق ہے کہ سرائکستان کو بہت ہی پاپولر مطالبہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جنوبی پنجاب کا مطالبہ ہے اور بھاولپور اسٹیٹ کا مطالبہ ہے، لیکن وہ لینگویج بنیادی اس میں فیچر نہیں ہے. اس میں بنیادی فیچر یہ ہے کہ اس علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر ان کو ترقی میں وہ حصہ نہیں دیا گیا جو آبادی کے بنیاد پہ ان کا حق تھا. تو یہ مختلف علاقوں میں یہ صورتحال ہے. کہیں ہو سکتا ہے لنگوسٹک بھی باتیں ہوں، اس کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ نئے صوبے بنانا شروع کریں گے تو پھر یہ لینگویج کے معاملے بھی اٹھیں گے. جیسے ہزارہ صوبے کے لوگ کہتے ہیں ہماری پشتو زبان نہیں ہے، ہم تو الگ صوبہ چاہتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی پشتون سپیکنگ، پشتو سپیکنگ اور بلوچی سپیکنگ لوگ بھی الگ الگ صوبہ دو بنانا چاہتے ہوں گے. تو یہ پھر نیا ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. تو آپ بھی اس پینڈوراز باکس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن اس کے لیے پھر یہ کمیشن بنائیے جو اس پہ اچھی طرح سے غور کر لے، اور پھر پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر غور کر کے بنیادی اور آخری فیصلہ کر لیں. سر، یہ ایک اور تجویز بھی سامنے ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے 160 ضلع ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انہی 160 ضلعوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں تو اس تجویز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو صوبے ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہوتے. آپ نے ڈسٹرکٹس کی بات کی نا، ڈسٹرکٹ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ، ڈویژن ہوتا ہے، تحصیل ہوتی ہے، تعلقہ ہوتا ہے. یہ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے بنتے ہیں. کوئی بھی حکومت اپنے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ بنا دے، ڈویژن بنا دے، اس کے لیے کسی لیجسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صوبہ ہے وہ ایک سیاسی اینٹیٹی ہے. وہ صوبہ بنانے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. باقی آپ اپنے ڈسٹرکٹ بنا دیں، ان کو اختیارات دے دیں، اور اس کا طریقہ تو وہی ہے جو میں نے مقامی حکومتوں کا کہا ہے. اس کے ذریعے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا دیں، تحصیل گورنمنٹس بنا دیں، انہیں اختیارات دے دیں. لیکن ہر صوبے کے اندر اگر آپ اسے صوبہ بنائیں گے تو پھر وہاں پہ ایک گورنر لگے گا، ایک چیف منسٹر لگے گا، وہاں کی ایک کیبنٹ ہوگی، وہاں کی ایک صوبائی اسمبلی ہوگی، اس کے لیے ہائی کورٹ ہوگی، اس کے لیے پبلک سروس کمیشن ہوگی. تو یہ اتنے پیسے کہاں ہمارے پاس، ہم افورڈ کر سکتے ہیں کیا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک امپریکٹیکل آئیڈیا ہے. تو صوبوں کی بجائے آپ مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کریں، لیکن صوبے بنانا ہی ہے تو پھر اس کے لیے تفصیل سے غور کرنا ضروری ہوگا. آپ نے اخراجات کی بات کی. In the hypothetical scenario that we move forward with the creation of new provinces, NFC ایوارڈ جو ہے اور جو پیسوں کی ڈویژن ہے یا جو واٹر ریسورسز کی ڈویژن ہے، اس میں کس قسم کی پرابلمز فیس کر سکتے ہیں ہم؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے اب NFC اگر نئے صوبے بنیں گے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر پھر ان نئے صوبوں کی بھی حصے کا فیصلہ کرنا ہوگا. اب دیکھیے نا، ہم ان 4 صوبوں کے ساتھ بھی بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں، اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہر 5 سال بعد آ جانا چاہیے وہ نہیں آتا طویل عرصے کے بعد. تو اگر زیادہ صوبے ہوں گے تو یہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ پانی کی جو اپورشنمنٹ کا فیصلہ ہوا تھا، ایک اپورشنمنٹ ایکارڈ کی صورت میں، وہ بھی 4 صوبوں کے درمیان ہوا تھا، اور ایک باڈی بنی تھی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا، اس میں بھی ان 4 صوبوں کی نمائندگی ہے. اگر آپ یہ نئے صوبے بنائیں گے تو اس میں بھی نمائندگی آپ کو مزید دینی پڑے گی، اور واٹر کے شیئر کو بھی شاید مزید تقسیم کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو نیشنل اکنامک کونسل کے اندر بھی صوبوں کو نمائندگی دینی پڑے گی. اس طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی نمائندگی دینی پڑے گی. یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ صوبوں کی بات لے کے کھڑے بھی ہوئے ہیں تو بہت سٹرونگ مطالبہ ہے کہ انٹرم مدعیات پہ ہی صحیح آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبے کے تمام اختیارات اور حقوق دیے جائیں، اور گلگت بلتستان کو بھی صوبے کے برابر اور تمام چیزیں کی بھی نمائندگی پھر سینٹ میں بھی ہو، نیشنل اسمبلی میں بھی ہو، اور ان تمام فیڈرل سٹرکچرز کے اندر ہو جو باقی صوبوں کا ہے. تو یہ کرنا پھر بہت ضروری ہوگا میرے خیال میں. اور یہ ساری صورتحال آپ یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ یہ چند دن کے اندر یا 2-1 ہفتوں کے اندر یہ ہو جائے گا.
ये बड़ा मुश्किल काम होगा, इस पे सोच विचार करके फिर ये काम करना चाहिए. Easier said than done. Sir, बहुत बहुत शुक्रिया for your time and for your. It is not the easiest solution. It seems like that it is proclaimed to be. Time for a short break, and I'll see you in a bit. Stay tuned. Welcome back. प्रोग्राम में अब रुख करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक और अस्करी मुहाज की तरफ, जहां मशरिक़ वस्ता में जंग अब महज प्रॉक्सीज तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक बर्र-ए-आज़मी फैलाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान की तवानाई और अहम तंसीबात पर हमलों की ऐसी धमकी दे रखी है जो बराह रास्त सिविलियन इदारों और आम शहरियों की जिंदगियों को दांव पर लगा रही है। बैनुल-अक़वामी कवानीन की इससे बड़ी धज्जियां और क्या उड़ाई जाएंगी? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, ईरानी इश्तिआल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी तौर पर अमेरिका और इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वार्निंग दे दी है। इस खतरनाक कश्मकश में दोनों जानिब से एक दूसरे के घर उजाड़ने की ये धमकियां इस बात का खुला सबूत हैं कि इन्हें खित्ते के अमन और मासूम अवाम के जानों की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। और अब जरा मशरिक़ वस्ता के दूसरे मुहाज का हाल भी देख लीजिए, जो बराह रास्त ईरान अमेरिका जंग से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा गजा अमन बोर्ड ने एक नया रोड मैप पेश किया है, जिसके तहत हमास के गैर मुसल्लह होने और इसराइली फौज के इनखला का मुआहिदा तय पाया है। सदर ट्रंप इसे बहुत बड़ी कामयाबी तो करार दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। गजा में अमन का ये नया नाटक भी इसराइल की जिद और हट धर्मी की वजह से एक बार फिर संगीन बहरान का शिकार हो चुका है। इसराइल का इसरार है कि जब तक हमास मुकम्मल हथियार नहीं डालती, इसकी फौज गजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी तरफ हमास का साफ मौक़िफ़ है कि जारियत के खात्मे और इसराइली इनखला के बगैर हथियार डालना नामुमकिन है। इसराइल का ये गैर लचकदार रवैया और सब कुछ तबाह करने की धमकियां साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ये तमाम अमन मुआहदे और कागजी दावे महज फरेब के अलावा कुछ नहीं। मासूम शहरी आज भी पिस्ट और खून की होली बदस्तूर जारी। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। अमेरिका ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का थ्रेटन किया है। आपके ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक है जस्ट टू फोर्स ईरान इनटू एन अनइक्वल डील? प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं और वॉर क्राइम भी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये हो भी जाएगा। अगर अमेरिका जो है उसको टारगेट नहीं मिले, लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट नहीं मिले, तो फिर ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी पावर जो है हाउ दे आर गोइंग टू एक्सर्ट इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू एग्जिबिट इट। So that's the only way that they just keep on bombing the civilian infrastructure. तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो या रोड्स हो या रेलवे ट्रैक्स हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। They all become the legitimate target in that game, and that's a very ugly game. Might is right, unfortunately. ईरान ने थ्रेटन किया है गल्फ कंट्रीज को कि अगर वो अमेरिका का साथ देता रहेगा सो देयर वुड नॉट बी गुड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। आपके ख्याल में क्या गल्फ कंट्रीज स्टेप बैक करेंगे? गल्फ कंट्रीज हैव ऑलरेडी बीन स्टेपिंग बैक। सो ये तो पॉइंट ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं, हम बार बार डिफरेंट प्रोग्राम्स पे ये बात भी कर रहे हैं कि वो तो चाह रहे हैं कि हम स्टेप बैक करते हैं, आप हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें। और स्टेप बैक करना अगेन जो है वो अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स पे तो नहीं हो सकता। अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स ये हैं कि आप अमेरिका को रातों रात यहाँ से उठा दें और उनकी बेसिस को ख़त्म कर दें। बेसिस तो 70% वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई। तो IRGC का ये कहना कि गल्फ के कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका को अपना जो है वो अपनी जियोग्राफी बाउंड्री जो है वो ना इस्तेमाल करने दें, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, प्रोवाइडेड कि चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। अब चीज़ों के सेटल डाउन होने में किस चीज़ का सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि उनकी इकोनॉमी पे जो एक हैमरिंग हो रही है वो थोड़ी सी रुक जाए। और वो कैसे रुकेगी? जब उनके वाटरवेज खुल जाएंगी। अब एक तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो है वो रास्ता बंद है, दूसरी तरफ से बाब अल मंदेब से बंद है।
تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر بہت مشکل ہے ان کے لیے. اسی لیے سعودی عربیہ نے پروپوز کیا ہے کہ چند ملکوں کو ملا کے کہ باب المندیب جو ہے اس کو پھر کھلوایا جائے. کس طرح سے کھلوایا جائے؟ تو یہ چیزیں اسکلیٹ ہو رہی ہیں. اس میں کسی کی بھی کوئی وکٹری مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے، کوئی بھی وننگ اس پہ نہیں ہے. اینڈ پہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ جو بورڈ گیم ہے اس میں اگلے 2 اسٹروکس اور پھر اس سے اگلا جو فائنل اسٹروک ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے وکٹری اسٹروک، مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے. تو گلف کے کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم آپ کے پرابلمس کو سمجھتے ہیں. اور ایران جو ہے اس سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کرے، اور ایران کا پھر اپنا موقف ہے کہ جی ہم اس صورتحال میں کیا کریں، جبکہ ہمارے اوپر جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. بات ہمارے پاس جی اگر ملٹری ٹارگٹ نہیں مل رہے ہیں امریکہ کو، تو وہ ہمارے سویلین ٹارگٹس جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ سویلین ٹارگٹس پہ جتنی دیر تک وہ حملے کرتے رہیں گے وہ نہ تو IRGC کو اس سے کمزور کر پائیں گے، نہ ہی وہ میزائل سٹی ان کی رینج میں ہے. تو پھر اب ریسنٹلی پک ایکس ماؤنٹین کی کبھی بات ہو جاتی ہے، ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ان کے میڈیا کے لیے ایک نئی جو ہے وہ کسی جزیرے کا نام، کسی پہاڑی کا نام ان کو دے کر کہا جاتا ہے جی اس کے نیچے میزائل جو ہیں وہ بن رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، میزائل سٹی ہیں، ان کو اس طریقے سے ہم بمبارڈ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بہت دور ہیں، گہرائی میں ہیں، اور ان کے اوپر بہت ہی مضبوط جو ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی پہاڑیاں ہیں. ان کو اس طرح سے برباد کرنا بہت مشکل ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے. تو اب گلف کنٹریز جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اکانومی اس سے زیادہ نوز ڈائیو پہ نہ جائے، اور ایران کا یہ ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تو پھر وہ کروٹ ایسی ہو جس میں اونٹ کی ہڈیاں نہ ٹوٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ حملے ہم پہ رکے نہ، اور ہم جو ہیں وہ گلف کنٹریز کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں، تو پھر ہمارا سننے والا کون ہوگا؟ اگر ہم اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھول دیتے ہیں اور حملے اپنے اوپر کروائے جاتے ہیں تو دنیا میں کس کو ہماری پرواہ ہونے والی ہے؟ دنیا کی جب تک جیب پہ نہیں اثر پڑے گا، دنیا کو یہ مسئلہ ہی نہیں لگے گا. بہت آسانی سے دیٹ کین بی ٹرانسلیٹڈ انٹو another war against terrorism just like Syria and Libya. تو یہی ان کا سب سے بڑا خوف ہے کہ ہم دنیا کو کم از کم جگائے رکھیں کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ ناحق ہے، ہم پہ حملے ناحق ہیں. امریکہ نے ایک غازہ امن بورڈ بنایا ہے اور اس میں 15 نکات کا ایک روڈ میپ بھی بنایا ہے. کیا آپ کچھ آپٹیمزم رکھتی ہیں؟ Is this the way forward towards peace? No, I don't think so. It's a way forward toward peace. That's my small answer. It's a total sum of that thing. یہ وہی بورڈ آف پیس ہے جس کے ہم ممبر بھی بنے، اور تب بھی جو ہے جب بھی یہ سوال ہوا کہ ہمیں کیا ضرورت تھی تو میرا جواب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس کے ممبر بن کے کوئی پیس کی راہ ہموار کر دیں گے. اس کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک سیلیبریشن بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کائرو میں اس کا ایک سیریمنی ہوئی تھی، وہاں پہ جتنے بھی اس کے ممبر کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں گئے تھے، اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ جی اس بورڈ کے انڈر جو ہے مرحلہ وار غزہ کے اندر سے حماس جو ہے وہ خود کو ڈسارم کرے گی، ڈی پولیٹیسائز کرے گی، اور اسی طرح گریجولی اسرائیل جو ہے وہاں سے باہر نکلے گا. یہ وہی 14 پوائنٹس ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے. ریسنٹلی حماس نے کہا کہ جی ہم اپنا پولیٹیکل رول جو ہے وہ والنٹیرلی وڈرا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے کسی بھی فورم پہ، کیونکہ ہمیں تو کہیں بٹھایا نہیں جاتا، تو ہم وڈرا کرتے ہیں. تو جو بھی آپ نے غزہ پیس بورڈ کے انڈر ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات کی ہوئی ہے، دا پیپل فرام دا غزہ جو کہ اس کو چلائیں گے، تو وہ ہمیں ریپرزینٹ کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اپیرنٹلی دے ہیو اگریڈ فار ڈس آرمامنٹ. تہران جو ہے وہ حماس کو اپنے ایکسس آف ریزسٹنس میں انکلوڈ کرتا ہے. اگر یہ واقعی وہ ڈس آرمامنٹ کی طرف جاتا ہے تو ایران کا خطے میں ہولڈ کم نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے پاس حماس کی جو اگر آپ فالو کریں ان کا جو سوشل میڈیا ہے جہاں پہ وہ اپنی بات رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے کسی ایسی بات سے اگری نہیں کیا ہے کہ ہم خود کو ڈسارم کر لیں گے. اٹس آل کنڈیشنل. It's conditional with the withdrawal of Israel from the Gaza in total, not between the lines like red line, yellow line. انہوں نے کہا کہ وہ یلو لائن سے پیچھے نہیں جائیں گے جو کرنٹ یلو لائن ہے. That's what the Israeli government is saying. But Hamas is saying that this current yellow line is also Gaza. Okay. So they have to withdraw
in total from the Gaza, that's the condition. اور یہی وجہ ہے کہ کلاؤڈینس ہو جاتی ہے جب ہم ویسٹ جو ہے وہ خبریں ہمیں پہنچانا شروع کرتا ہے. تو جب تک آپ دونوں سائڈ کا نیریٹو نہیں دیکھیں, انہوں نے خود کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات ضرور کی ہے, لیکن ابھی وہ اپنے آپ کو ڈس آرم کرنے کی بات جو بھی ہو رہی ہے ان کی طرف سے ابھی نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں ایجپٹ جو ہے وہ شامل ہے. تو ایجپٹ کی میڈیشن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی تک کوئی ایسی خبر جو ہے وہ نہیں ہے کہ حماس خود کو ڈس آرم جو ہے وہ اس طرح سے کر دے گا انکنڈیشنلی. فاقہ کرتے ہوئے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, وہ کنڈیشنل ہے اور اس کو کبھی اسرائیل نہیں مانے گا, اور یہی لیوریج یہ استعمال کریں گے بیکاز دے نیڈ سم تھنگ فار دیئر نیریٹو. They will come again, they will start the narrative again that we are there for the humanitarian aid and we are there for the benefit and for the well-being of the people in the Gaza. Now they have coined another word for the people of the Gaza, the Gazans. So that's also the denationalize and disassociation of the people from their identity. So I'm also against that. Having said that, it's all conditional. They just need that for their narrative. They are just saying that we want to do something for the people of Gaza. Okay. But see, Hamas is there and Hamas is not disarming. So what does that mean? Hamas is not disarming. Who is going to support them? Who is going to safeguard the people who are left in the Gaza? So these are very layered things. ان کو ہم ایسے کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بات آج سوشل میڈیا پہ ہو گئی, 4 دن آپ اس کو دیکھیں گے, نیتنیاہو اس کو کیش کراتا پھرے گا اور وہ کیا کہے گا کہ ہم تو جینوسائیڈل نہیں ہیں, ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو وہ, آپ تو اماراتی کوریڈور بھی وہاں بنانا چاہتے تھے. تو ابھی تو غزہ کے 2 حصے کر کے ایک کے اندر اماراتی کوریڈور بننا ہے ود دا ہیلپ آف ایمریٹس. تو ایمریٹس نے اس کی فنڈنگ کرنی ہے, اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی ملٹی پلیکس وچ آر بینگ کنسٹرکٹیڈ آن دا ہاف آف دا غزہ. اور ان ملٹی پلیکس میں جو فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائزڈ فلسطینی ہوں گے وہ فلسطینی ہی ہیں, غزہ میں رہ کر وہ غازن نہیں بن گئے ہیں. تو وہ فلسطینی ان ملٹی پلیکس میں رکھے جائیں گے اور ہاف جو ہیں وہ باقی مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے بیکاز دے کین ناٹ بی فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز. تو کوئی ان سے پوچھے یہ فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جب اپنی آزادیاں لیں, آپ نے جب ریزسٹنس کی, امریکہ سے کی بات کر لیں, جب آپ نے برٹش سے ریزسٹنس کر کے امریکہ کو آزاد کروا کر اپنی ایک وہاں پہ ڈیموکریسی بنائی جس پہ آپ کو بڑا فخر ہے, تو کیا آپ فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز ہو گئے تھے؟ تو یہ وہی بات ہے, کسی کا جو ہے وہ ریزسٹنس فائٹر ہے تو دوسرے کے لیے وہ کرمنل ہے. تو ہمارے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کا اس سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ وہ اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ سمجھتا ہے, حماس کو کبھی بھی ایران کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ سپورٹ نہیں آئی, کیونکہ ان کی ایران کی ہمیشہ ڈائریکٹ سپورٹ رہی ہے حزب اللہ کو, بیکاز دے ہیو دس دیئر سیکٹیرین ایفیلیشنز. تو حماس جو ہے وہ ایران کے لیے بھی ایک پولیٹیکل سلوگن ہی ہے. اگر اس سے کچھ زیادہ ہوتا تو وہ اپنے ایم او یو کے 14 پوائنٹس میں حزب اللہ اور لیبنان کو انکلوڈ انہوں نے کیا, تو فلسطین کو اور غزہ کو اور حماس کو بھی انکلوڈ کروا سکتے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا اب کوگمار بن چکا ہوا ہے جس کے اندر پڑوس میں رہنے والے جارڈن ہے, یو اے ای ہے, اور اب مجھے بالکل بھی اس کے لیے سیلف سینسرشپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم 24/7 ایک جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس نوزیٹڈ ٹو سینسر آور سیلف اس پوائنٹ پہ کہ ہم ملکوں کے نام نہیں لیں. تو جو اڑوس پڑوس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر aiding and they are abating they the are genocide, indeed which they are we indeed true I understand. لگ یہ ایسا رہا ہے کہ یہ اگریمنٹ جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے یہ اسی سیز فائر کی طرح ہوگا جس سیز فائر کے دوران اسرائیل کی آکوپیشن غازہ کی 53% سے بڑھ کر 60% تک جا چکی تھی. It's all lip service. Let's hope better times come. It's time for a short break and I'll see you shortly. Welcome back. اب تو ایسے لگتا ہے کہ ہم جس ٹیم کو چاہتے ہیں اس کی شکست ہمارے لیے کوئی انوکھا صدمہ نہیں رہی بلکہ معمول بن گئی ہے. مختلف براعظموں میں 8 مسلسل شکستیں. پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم پچھلے 3 سال سے بیرون ملک کوئی فتح حاصل نہیں کر پائی. آخری 17 ٹیسٹ میچوں میں 13 بار کی ہار نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے, کیا ہماری کرکٹ ٹیم سچ مچ اتنی ہی کمزور ہو چکی ہے؟ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان سب سے آخری نمبر پر ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نظام کو چمکانے اور بہتر کرنے کی کتنی ہی باتیں کیوں نہ کریں, مگر ٹیسٹ کرکٹ کے نتائج ہمیں زمینی حقائق کچھ اور ہی دکھا رہے ہیں. پاکستانی قومی ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف کارکردگی کیا
ایسے ہی چلے گی؟ اس پر بھی بات کریں گے. بابر اعظم کی ٹیسٹ کپتانی میں واپسی پر لگ رہا تھا کہ اس بار کارکردگی کچھ الگ ہوگی، لیکن ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں جو تماشا ہوا اس نے پرانی ساری تلخ یادیں تازہ کر دی. 211 رنز کا ہدف اور پوری ٹیم 120 پر اٹھے. ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم جس نے ہمیں آخری بار 26 سال پہلے ہرایا تھا، آج 26 سال بعد ہم پر دوبارہ سیریز جیتنے کے قریب ہے. کل سے پورٹ آف اسپین کوئنز پارک اوول میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ شان مسعود کمر کی تکلیف کی وجہ سے باہر ہو چکے ہیں اور اب ٹیم میں عبداللہ شفیق، سعود شکیل اور تیز رفتار نوجوان بولر عبید شاہ کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ان تبدیلیوں سے ہم ٹیسٹ سیریز برابر کر یا پھر سے زمین پر منہ کے بل گریں گے؟ آئیے جانتے ہیں ماہرین کرکٹ سے ہماری ٹیم کی اس کمزور ٹیکنیک اور بیمار نظام کا اصل علاج کیا ہے. سلمان بٹ جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، he will be joining us today. Thank you so much for your time. آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم T20 فارمیٹ کی یوز ٹو ہے. Do you think یہ ریزن ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ فارمیٹ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا؟ Agreed or disagreed? نہیں، دیکھیے the point is that پاکستان اپنے جو کیلنڈر کے میچز ہوتے ہیں، ٹیسٹ میچز، وہ کھیلتا ہے. پاکستان کے اندر فرسٹ کلاس کرکٹ بھی آپ کے کیلنڈر کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور ایکٹیولی ہوتی ہے. اب اس کا یوز کون سا پلیئر کتنا کرتا ہے، دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. یا ماضی قریب میں جو ہم نے اس میں چینجز کیے اور اس میں کافی سارے پلیئرس کی اویلیبلٹی ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، ان کا کھیلنا نہ کھیلنا از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ پاکستان بحیثیت ایک کرکٹنگ نیشن، پی سی بی بحیثیت ایک کرکٹنگ بورڈ ہیز آرگنائزڈ ڈومیسٹک کرکٹ فار ایئرز، فار ڈیکیڈز، since the beginning of cricket in Pakistan. So ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو T20 کی ٹیم ہے. پاکستان has been one of the top notch teams in the world. ریسنٹلی ہم لوگ نہیں بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ سبھی اس کا حل ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے اور کچھ ویسے بھی ہوتا ہے کرٹیسزم. بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ T20 کی ہی سائڈ ہے. یس، اب بھی ہمارا فوکس کہہ سکتے ہیں کہ آپ پچھلے کچھ عرصے میں اس طرف زیادہ ہے، کیونکہ دنیا میں لیگ کرکٹ بڑھ رہی ہے، کہ اکنامک جو کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ چھوٹے فارمیٹ میں ہے. دیٹ از دا پریمیئر ریزن. اچھا، ہمارے بالرز بیرون ملک تو 20 وکٹیں لیتے ہیں، لیکن جب ٹیل اینڈرز کے سامنے بالنگ کروانے کی باری آتی ہے تو وہ تھوڑے سے بکھلائے ہوئے دکھتے ہیں. واٹس یور انالیسس آف دس سچویشن؟ دیکھیے، آئی ووڈنٹ یوز دا ورڈ بکھلاہٹ. I would say کہ yes ہمارے خلاف پارٹنرشپس لگی ہیں. The other teams bat deep down the order. اور پاکستان کا probably ساری زندگی ہمارے پاس لگژری رہی ہے یا تو ورلڈ کلاس اسپنرس کی یا جینوئن فاسٹ بولرس کی، ہمیشہ سے رہی ہے. چاہے وہ ثقلین مشتاق صاحب ہوں، ان سے پہلے عبد القادر صاحب ہوں، مشتاق احمد صاحب ہوں، اس کے بعد بھی ہم پاکستان کے پاس سعید اجمل رہے، یاسر شاہ رہے، تو بڑے بڑے ٹاپ اسپنرز رہے، وسیم بھائی، وقار بھائی فاسٹ بولنگ میں، شعیب اختر، عمر گل، جو اسپیشلسٹ بولرز تھے، عامر، آصف، ٹھیک ہے، وہاب، اس میں جنید خان، اس میں تو وہ پیس والا ایلیمنٹ بھی تھا اور اسپن والا ایلیمنٹ بھی تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ٹیل کو زیادہ ویگ کرنے نہیں دیتی ہیں، دے کنٹرول دیم. لیٹلی پاکستان کے پاس انڈر کنسٹرکشن ہے بچے، جو کہ کہہ لیجیے کہ جو پیس نیچرل ایک کمپوننٹ ہے. یو کانٹ ٹیچ پیس، یو کانٹ کوچ پیس. پیس ہوتی ہے اور اٹ از ناٹ دیئر. تھوڑی بہت ویریشن ود فٹنس کین کم ان، but you can't from a medium pacer to become a genuine pacer just because you trained in a certain way. تو ایسا کچھ ہے نہیں. It is a natural gift. آپ کے کچھ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ینگ بوائز ہیں، ان کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن کرنٹلی جو اویلیبل لاٹ ہے اس میں کوئی اتنا تھریٹننگ وہ ایلیمنٹ نہیں ہے جو پاکستان کو اس وقت ہرٹ کر رہا ہے. تو یہ تو مطلب یہ بات سبھی کو پتا ہے. بابر اعظم کے پلینگ پوسچر اینڈ سٹینس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. پہلے اٹ یوز ٹو بی مور الائنڈ اور اب یہ تھوڑا سا کھل کر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں از دس دا رائٹ وے ٹو پلے سوئنگ بالز؟ دیکھیے، بابر اعظم probably on the pitch جس پہ یہ ٹیسٹ میچ ہوا ہے، he looked the most comfortable batsman، جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا بال کے سوئنگ ہونے سے، بال کی پیس سے. he was all at home in control. The problem lies on the other end کہ سامنے سے کوئی بڑی پارٹنرشپ نہیں لگی، کسی اور نے بڑا سکور نہیں کیا سیکنڈ اننگز میں. اور پہلی اننگز میں شان نے بہت اچھی باری لی، انہوں نے 100 کیا، ان کے ساتھ امام نے اچھی اننگ لی. تو ٹیسٹ کرکٹ میں
हमें बड़े रन्स करने हैं, 350 400 के एक्सेस में जाना है ताकि हम प्रेशर डाल सके ऑपोजिशन के। तो वो 2-3 बैट्समैन बड़े स्कोर करें, 7 दूसरे लोग चिप इन करें, दिस इज हाउ दैट हैपेंस। या 1-2 डबल सेंचुरी एक हो जाए, एक सेंचुरी हो जाए, तब भी आप उस जोन में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान के जो स्कोर थे वो एक बंदे ने 100 किया, एक ने 50 किया, द रेस्ट डिडंट डू मच। इन द लास्ट इनिंग्स बाबर आजम स्कोर्ड 58 नॉट आउट, द रेस्ट डिडंट डू मच। तो एज अ टीम हमने इस बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको एज अ टीम करना है, मतलब ऐसा ना हो कि एक बंदा कर रहा है और बाकी बंदे नहीं कर रहे। सो दैट collective performance is something that Pakistan is looking forward to. Teamwork makes the dream work. में टीम में एक और हमारे क्रिकेटर हैं जी, और सॉरी, आपने एक बाबर की अलाइनमेंट के हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन किया। देखिए जो अलाइनमेंट, हाँ, उसका जो स्टैंस है या जो उसकी बैटिंग की अलाइनमेंट है ना, दैट कैन वेरी टैक्टिकली। दैट कैन बी कि कौन से बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, किसका इन स्विंग हो रहा है, बैट्समैन ओपन होकर खड़ा हो गया है। अगर किसी का वे स्विंग हो रहा है तो वो इतना ओपन खड़ा नहीं होगा। अगर पिच में बाउंस है तो थोड़ा सा उसका स्टांस अपराइट हो सकता है। अगर पिच में बिल्कुल भी बाउंस नहीं है, पिच लो बाउंस है, तो अपनी लेग्स को थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड खोल सकता है ताकि उसका आई लेवल नीचे आ जाए। ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हैं जो बैट्समैन हर सरफेस पे हर बॉलिंग के खिलाफ माइनर एडजस्टमेंट्स करते हैं। दे हैव गॉट नथिंग टू डू। आई डोंट नो, मे बी यू हैव हर्ड सम यूट्यूबर डूइंग एनालिसिस। आजकल तो हर बंदा ही एनालाइज कर लेता है, बट इसके वेरियस रीजंस हैं। What are the hopes for tomorrow's match? Let's wrap it up. I think Pakistan, having listened to Sarfaraz, the coach of Pakistan, और कैप्टन, और हमें पता चला है थ्रू मीडिया कि उनकी वहाँ पे मीटिंग भी हुई है जहाँ पे उन्होंने एम्फसाइज किया है कि भाई हमें रन्स बड़े करने पड़ेंगे, हमें एज अ बैटिंग साइड वी मस्ट पुट ऑन अ बिगर एफर्ट। तो दिस इज समथिंग दैट दे नो, ठीक है, दे बीइंग सीनियर बैटर्स, उनको पता है कि हमने रन्स करने, उसके बगैर बात नहीं बननी। सो आई जस्ट विश, आई होप कि पाकिस्तान पुट्स अप अ बेटर शो, पाकिस्तान पहले से बेहतर क्रिकेट खेलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे बैट्समैन कंसिस्टेंटली अच्छी बैटिंग करेंगे, अगर वो बड़ा स्कोर लगाएंगे, तो पाकिस्तान कैन विन द टेस्ट मैच। Amen to that. Let's hope they play good tomorrow, inshallah taala. Thank you so much सलमान भट्ट साहब for your time. और हम सब दुआ गो हैं हमारे मुल्क की सक्सेस के लिए। And this is all for today. Thank you so much for tuning in. And I'll see you tomorrow, same time, same channel. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।